बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का लग चुका है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने खुफिया दुश्मनों के खिलाफ जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान के जंगी जहाज़ को गिराने का दावा किया है, लेकिन ईरान ने अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को तबाह करने का बड़ा ऐलान कर दिया है और फुटेज और वीडियो भी जारी कर दी है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स और मिसाइल ईरान के इसराइल में गिर रहे हैं, जिससे तल अवीव के अंदर डिस्ट्रक्शन और तबाही के खौफनाक आसार नजर आ रहे हैं। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। मेरे सामने मौजूद है F-35। ये इसराइल का जंगी जहाज़ है जो अमरीका से लिया गया है। इस F-35 जहाज़ ने ईरान के जंगी जहाज़ यॉक को गिराने का दावा किया है। इस हवाले से इसराइली मीडिया ने मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स नशर की हैं, जिसमें एक ईरानी जहाज़ जो कि पायलट उड़ा रहा था, उसे ईरान की फ़िज़ा में इसराइल के एडवांस अमेरिकन टेक्नोलॉजी के हामिल F-35 जहाज़ को के ज़रिए से गिराने का ऐलान किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इसी लम्हे जब इसराइल की तरफ से दावे हुए हैं, ईरान के मीडिया पर, ईरानी सोशल मीडिया अकाउंट से भी दावा हुआ है कि एक इसराइल का जंगी जहाज़ तबाह कर दिया गया है और एक मुबैना वीडियो सर्कुलेट हो रही है या वायरल हो रही है, जो आप हमारे एक्स अकाउंट पर देख सकते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि वो एक इसराइली जहाज़ की वीडियो है, जिससे दो पायलट जहाज़ से ज़िंदा बचने में कामयाब हुए हैं। यॉक जो ईरानी जहाज़ है उसके भी दो पायलट होते हैं, 2 सीटर था, और जो अमेरिकन या इसराइली जहाज़ है F-15 ईगल, उसके भी 2 सीट होती हैं। याद रहे, इससे पहले भी ईरान ने बहुत से जहाज़ों को गिराने का दावा किया था 12 रोज़ा जंग में, लेकिन आलमी मीडिया ने कहा कि वो दावे महज जंग के अंदर नफसियाती बर्तरी के लिए थे, वरना हक़ाइक़ से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन कुवैत के अंदर जो 3 जहाज़ गिरे अमरीका के, उनके बारे में मुख्तलिफ तरह की क़यासराइयाँ चल रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि वो जहाज़ हमने गिराए हैं, जबकि एक ताज़ा खबर के मुताबिक कुवैत के पास जो F-18 जहाज़ था उसने गलती से फ्रेंडली फायर में उसे गिराया है। और दुनिया के बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं होता कि फ्रेंडली फायर से 3 जहाज़ गिरा दिए जाए। एक गिरेगा, 2 गिरेंगे, 3 कोई नहीं गिरा सकता है और 2 भी कोई नहीं गिरा सकता है। जो लामहाला कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चीन या रशिया ने ईरान को दी, जिसके ज़रिए से वो जहाज़ गिराए गए हैं। दूसरी तरफ आज की जो सबसे एक और ख़तरनाक खबर मेरे सामने मौजूद है, वो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश है। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, जिसे आबनाए हुर्मुज़ कहा जाता है, तंगे हुर्मुज़ कहा जाता है फ़ारसी में, ये बंद हो चुकी है। 90% तक दुनिया का तेल यहाँ से जाता है, यानी दुनिया के लिए ये बंद हो गई है, और 20% दुनिया का तेल यहाँ से जाता है। 90% तक ये आबनाए हुर्मुज़ बंद है, और इसकी वजह से तेल की किल्लत भी पैदा हो चुकी है। तेल की कीमतें $80 से तजावुज़ कर चुकी हैं। गैस की किल्लत यूरोप के अंदर पैदा हो चुकी है, गैस की कमी वाक़ई हो रही है, और अब खुराक की कमी का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस था वो डिस्टर्ब हो चुका है, और टोटली एक मुल्क नहीं, दुनिया के कोई 70-80 मुल्क हैं जो आबनाए हुर्मुज़ से मुंसलिक थे, जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। सिर्फ इस आबनाए हुर्मुज़ से $500 अरब का तेल गुजरता है सालाना, और इस आबनाए हुर्मुज़ से सालाना $100 बिलियन से ज़ायद की, यानी $100 ऑफ बिलियन की जो तिजारत है वो होती है। और इसके बंद होने से आप देख लें, आज 5वां दिन है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और बताया जाता है कि इसराइल में मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। खलीजी ममालिक के अंदर इस आबनाए के बंद होने से जो खुराक की किल्लत है वो पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान का एक बहरी जहाज़ था, या मुबैना तौर पर कोई सबमरीन थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई है। उसे डबो दिया गया है अमरीकी जहाज़ की तरफ से हमला करके, और उसमें दर्जनों लोग सवार थे। बताया जाता है कुछ ज़ख्मी हुए हैं, कुछ डूब गए हैं, और हालात काफ़ी कशीदा है। जो अमरीकी सेंटकॉम का कमांडर है, जिसका नाम ब्रैड कॉपर है, उसने अपनी ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि हमने ईरान के 17 बाहरी जहाज़ तबाह कर दिए हैं। याद रहे, ईरान भी अब तक अमरीका के 3 से 5 बाहरी जहाज़ों पर हमला करने का दावा कर चुका है। और जो बाहरी बेड़ा है, जिसे हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, अब्राहम लिंकन, उसको भी मिसाइल मारने के दावे ईरान की तरफ से किए गए हैं। अब बात करें इसराइल के अंदर क्या चल रहा है, तो मेरे सामने इस वक्त भी ताज़ा तरीन मुख्तलिफ तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं कि तल अवीव के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। इसराइली जो दारुल हुकूमत तल अवीव है, वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात हैं, उनमें तल अवीव के अंदर जो ईरान के मिसाइल गिरे, उनसे डिस्ट्रक्शन जो है वो बड़े पैमाने पर हुई है। मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ और फुटेजेस और मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और इसराइल की हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम बड़े वसी पैमाने पर ईरानी ड्रोन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और शहरियों को हिदायत की गई है कि ईरानी मिसाइलों के वक्त जब सायरन बजते हैं तो उस वक्त जो
عام شہری ہیں وہ شیلٹر کے قریب، پناہ گاہوں کے قریب رہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ UAE کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ وہاں سے نکلنے کے لیے بہت پریشان ہیں، ایئر سپیس بند ہے، ایئر لائنز بند ہیں۔ اب وہ $2,50,000 سے زائد کی رقم دے رہے ہیں تاکہ ان کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل سکے۔ اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ UAE نے ایک ایسی پائپ لائن بچھائی تاکہ آبنائے حرمت سے اسے تیل گزارنا نہ پڑے، وقت ضرورت وہ اس پائپ لائن سے سلطنت عمان کے ذریعے سے دنیا کو بیچ سکے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ایران کے ڈرونز اس پائپ لائن پر بھی جا کر لگے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پائپ لائن بھی تباہ ہو گئی ہے۔ تو بہت بڑا اس وقت خطرناک جو صورتحال ہے وہ پیش آ رہی ہے تیل کی کمی کا اور مختلف طرح کے مسائل کا۔ اب بات کر لیتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر جو ترکی کے حوالے سے بڑی اہم ترین خبر ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی تازہ سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے دنیا کے اندر پرانا عالمی نظام ختم ہو چکا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، لیکن ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ اس کی جگہ کون سا نظام لے گا۔ لیکن یہ دور افراتفری اور انتشار کا دور ہے، ہنگامہ خیزیوں کا دور ہے، اور جس کی پاس جتنی طاقت ہے وہ اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے۔ اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ دشمن پس پردہ ترکی کے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، اور مختلف طرح کی کیاسرائیاں اور مختلف طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگلا نشانہ ترکی ہے۔ لیکن ہم دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹارگٹ کیا گیا تو ہم تیار ہیں، اور ہماری تیاری معمولی نہیں ہے، ہر طرح کی ٹیکنالوجی اور ہر طرح کی چیزیں ہمارے پاس تیار ہیں۔ یہ بات ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہی ہے۔ اس کے علاوہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ایران کے حوالے سے ایک ٹی وی انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو چاہیے وہ خلیجی ممالک پر حملے کی بجائے سیدھا اسرائیل پر حملہ کرے، کیونکہ اسرائیل نے اصل ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اگر خلیجی ممالک میں ایران کے حملے اسی طرح سے جاری رہے تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ ایک ریجنل وار، علاقائی جنگ چھڑ جائے اور وہ پھر طویل ہو جائے، اور اس سے پھر نقصان ہر ایک کو ہوگا۔ ساتھ ساتھ حاکان فیدان نے یہ بھی کہا کہ وہ ملک جس کے پاس جدید ترین انٹیلیجنس تیاری نہیں ہے، جس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، جس کے پاس ایئر ڈیفنس پاور نہیں ہے، اور جو سیاسی طور پر اور ڈپلومیٹکلی نہیں سوچ بچار کرتا ہے، تو وہ امریکہ یا اسرائیل سے پنگا نہ لے۔ اور انہوں نے کھل کر کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار تھا، ایران کے اوپر حملہ ہوا جو کہ غلط ہے اور ترکی اس کے خلاف ہے۔ یاد رہے ایک ایرانی جنرل ہے ناصر جباری جن کا نام ہے، انہوں نے ترکی کو پیغام دے کر کہا ہے کہ آپ ہمارے خلاف استعمال مت ہونا، کیونکہ آج ہمارا نمبر لگا ہوا ہے، کل آپ کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ جو حالات ہمارے اوپر ہیں کل آپ پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن پھر تب ہم آپ کو بھولیں گے نہیں۔ اور جو ممالک ہمارے خلاف امریکہ کو اپنی جگہ یا اڈے دیے ہوئے تھے، اب جب ہم نے ان کے اڈوں کو ٹارگٹ کیا تو وہ پریشان ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو نشانہ نہیں بنایا۔ اب یہ کیا آسرائیاں بھی چل رہی ہیں کہ یہ جو خلیجی ممالک میں بالخصوص سعودی عرب وغیرہ کے اندر جو ڈرون یا میزائل حملے ہوئے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ہم نے نہیں مارا ہے۔ تو اب بہت سے میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں ہیں کہ کیا اسرائیل جان بوجھ کر سعودی عرب کے اندر یا مختلف خلیجی ممالک میں ٹارگٹ کر رہا ہے تاکہ یہ سارے ممالک ایران کے خلاف لڑنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو اس وقت خطے کے اندر واقعی ایک قیاس ہے، ایک انتشار ہے، ایک افراتفری کا ماحول چل رہا ہے، اور ابھی تک نہیں پتا کہ صورتحال کہاں تک پہنچے گی۔ دوسری طرف ایران کے اندر جو اسرائیلی ڈرونز ہیں ہرمس یا ہیرون، ان کے گرنے کے سلسلے جاری ہیں۔ ایک تازہ خبر کے مطابق ہیرون TP کے نام سے ایک ڈرون ہے جس کی قیمت $10 ملین یعنی $1 کروڑ ہے۔ کیا واقعی یہ دنیا کی آخری جنگ ہے؟ کیا واقعی ایران کے اندر اب امریکی اسرائیلی فوجیں داخل ہونے جا رہی ہیں؟ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف چین اور روس نے ایران کو خطرناک ہتھیاروں سے مدد پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کو بے حد پریشانی کا سامنا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ کب تک جاری رہے گی، اور اس جنگ میں اب تک کیا کچھ ہوا ہے؟ نئی ڈیولپمنٹس اور نئی اپڈیٹس آگے چل کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان صورتحال بہت زیادہ گڑبڑ ہے، کشیدگی عروج پر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا تازہ بیان سامنے ہے میرے، جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے مذاکرات کی میز پر بمباری کی ہے اور پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ امریکی عوام کو اسرائیل کی خاطر ایک نئی جنگ میں دھکیلا ہے، حالانکہ ہم تو مذاکرات میں اپنی طرف سے نرمی اور مکمل طور پر باتیں ماننے کو تیار ہو چکے تھے۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ لگائی۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر جسے ڈیلی میل برطانوی میڈیا نیٹ ورک نے نقل کیا کہ ایران کے حملے خلیجی ممالک کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر مبینہ طور پر ایک CIA کے ہیڈ کوارٹر کو یا آفس کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔
یہ خبر بنیادی طور پر برطانوی میڈیا نیٹ ورک ڈیلی میل نے جاری کی ہے۔ اس سے پہلے مختلف جو خلیجی ممالک تھے جیسے بحرین، جیسے کویت، جیسے قطر اور مختلف ملک، وہاں پر بھی اسی طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں۔ جبکہ آج کی ایک اور بڑی خبر ایکسیوس میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم جنگ طویل عرصے تک فار ایور لڑ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے لڑ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں جلد سے جلد اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہوگا۔ بعض دیگر میڈیا کی مختلف رپورٹس کے مطابق تقریباً $50 ارب سے زائد کا نیا اسلحہ امریکی صدر ٹرمپ نے منگوانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر ہے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتس کا بیان جو انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا ایران کا جو بھی نیا لیڈر آئے گا وہ اسرائیل سے چھپ نہیں پائے گا، چاہے وہ جہاں کہیں چھپ جائے ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، ہم اسے پکڑ لیں گے اور ہم آنے والے کسی بھی نئے لیڈر کو اسی طرح سے نشانہ بنائیں گے جیسے پہلوں کو کیا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں سپریم لیڈر علی خامنئی کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اب مزید ایرانی جو آفیشلز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکیاں اسرائیل کی طرف سے کھلے عام سامنے آ رہی ہیں۔ جبکہ آج کی سب سے بڑی خبر جو سب سے خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ امریکی وزیر برائے امور جنگ ہے جس کا نام پیٹ ہیگسیٹ ہے، اس کے حوالے سے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دراصل امریکی فوجیوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے لیے جنگ ہے، یہ ایک مقدس جنگ ہے، مسیح کے نام پر لڑو، اٹھو۔ اور اس حوالے سے کئی امریکی فوجی جن کو ایران کے اندر زمینی طور پر جنگ کے لیے بھیجنے کی منصوبہ بندی ہے ان کو اسی طرح سے دماغی طور پر ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ایک مقدس جنگ کے لیے لڑ رہے ہو۔ ڈیلی میل برطانوی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو مشہور ترین تھیوری ہے یا نظریہ ہے آرمیگیڈن کا، جس کو اسرائیل کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی آخری جنگ ہوگی جو خیر اور شر کے درمیان ہوگی اور تباہ کن ہوگی، جس میں اسرائیل اپنے آپ کو ایک طرح سے دنیا کا طاقتور ملک کے طور پر ظاہر کر دے گا، یعنی جو ان کے نظریے کے مطابق دجال کی آمد کا سبب ہے۔ تو وہی باتیں اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ حالیہ جنگ میں دہرائی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹ ہیگسیٹ جو امریکی وزیر جنگ ہے اس نے 2018 میں یہ بات کہی تھی کہ ایک معجزہ ہوگا جس میں تھرڈ ٹیمپل بنے گا، وہ تھرڈ ٹیمپل جہاں پر یہودیوں کے ساتھ عیسائی بھی عبادت کر سکیں گے۔ اور یہی امریکی وزیر دفاع ہے جس نے 2-3 دن پہلے کہا کہ مسلمان جن غیبی اشاروں پر اور جن غیبی امداد اور خوشخبریوں پر نظریہ رکھتے ہیں ایسے ملکوں کو ہم کبھی ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے، یعنی ایران کو نہیں دیں گے۔ اور یہی امریکی وزیر دفاع ہے پیٹ ہیگسیٹ جس نے باقاعدہ اپنے بازو پر ایک ٹیٹو بنوا رکھا ہے جس پر کافر لکھا ہوا ہے۔ کیا واقعی ایک مقدس جنگ ہے؟ اس حوالے سے سوشل میڈیا میں امریکن تجزیہ کار اور اسرائیلی آفیشلز اور مختلف عرب دنیا کے جو تجزیہ کار ہیں، مبصرین ہیں، وہ اس پر رائے ظاہر کر رہے ہیں کہ واقعی ٹرمپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ جو پادری ہیں، جو اس کے ساتھ مذہبی لوگ ہیں، وہ اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا شخص ہے، لہٰذا اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ امریکی فوج کو اس طرح سے برین واش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکن فوج اس وقت جو لڑائی ہے اس کی خلاف ہے، کیونکہ ڈیموکریٹ پارٹی اور مختلف جو امریکہ کے تجزیہ کار ہیں، میڈیا ہے، جیسے کہ جیفری شاس، ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے، جو پروفیسر ہیں، تجزیہ کار ہیں، ناقد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ موساد اور اسرائیل کے لیے یہ سب کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف آج کی جو سب سے خطرناک ایک اور خبر ہے، چین کے مشہور پروفیسر ہیں چون، ان کا نام ہے، انہوں نے 2024 میں 3 بڑی پیشن گوئیاں کی۔ حیران کن طور پر 2 پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور تیسری پوری ہونے والی ہے۔ انہوں نے 3 پیشن گوئیاں کی تھیں کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا اور ٹرمپ ایران جنگ شروع کرے گا، یہ 2 بڑی پیشن گوئیاں تھیں، اور تیسری انہوں نے کہی کہ ایران کے خلاف ٹرمپ جنگ بھی ہار جائے گا۔ اب امریکن میڈیا پر ان کے انٹرویوز نشر ہو رہے ہیں، ان کی گفتگو نشر ہو رہی ہے، جس میں جو پروفیسر چینی ہیں جو بنیادی طور پر چین سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، انہوں نے جو 3 پیشن گوئیاں کی تھی ان میں سے 2 تو پوری ہو گئی ہیں، تیسری بھی پوری ہونے جا رہی ہے، اس پر انہوں نے وضاحت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ یہ جنگ کیسے ہارے گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس وقت آبنائے ہرمز بند ہو چکی ہے، خلیج میں تیل کی کمی شارٹیج دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے، اور اب دنیا زیادہ دیر تک
آبنائے ہرمز کی بندش کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور پھر امریکہ کے پاس سٹاک پائل یعنی اسلحے کا ذخائر ختم ہو رہے ہیں، اور پھر تیسرا ایران کے پاس ایسا ڈرون ہے جس کی قیمت صرف $20,000 ہے، اور اس $20,000 والے ڈرون کو گرانے کے لیے امریکہ $1 ملین کے میزائل مارتا ہے، اور اگر ایک ایرانی میزائل کو مارا جائے جس کی قیمت $1,00,000 ہو تو اس کو گرانے کے لیے امریکہ کو تقریباً $10 ملین کے میزائل پھونکنا پڑتے ہیں۔ تو اتنی بھاری خطرناک مہنگی جنگ امریکہ کیسے لڑ سکتا ہے اور کیسے جیت سکتا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ جو پروفیسر ہیں چونگ، انہوں نے یہ بھی کہا اگست 2025 میں کہ امریکہ اپنی فوجیں مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ایران کے اندر داخل کرے گا، یعنی امریکہ کے اندر ابھی اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں جس میں ٹرمپ کی پارٹی بڑی شکست کھانے جا رہی ہے۔ تو یہ جو پروفیسر ہیں چینی، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اپنی فوجیں داخل کرے گا، اور آج کی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اپنی فوجوں کو زمینی طور پر داخل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، لیکن 10 لاکھ ایران کی فوج ہے۔ کیا امریکہ اس 10 لاکھ فوج کے خلاف اپنی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ فوج کو اتار کر اتنے بڑے خطرات مول لے سکتا ہے؟ اس پر خود امریکہ کے اندر بات کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر جو اسرائیل کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے جس کا نام ہے اسرائیل ہایوم، جس کی مالک ایک خاتون ہے امریکہ کی ارب پتی یہودی جس کا نام ہے ایڈلسن، مریم ایڈلسن، اس اخبار نے کہا ہے کہ امریکہ کا مقصد ایران میں صرف اور صرف آگ لگانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، افراتفری کے ذریعے سے وہاں کی حکومت اور نظام کو کمزور کرنا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں ایک پورے خطے کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس جنگ کی وجہ سے ایک شدید قسم کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اسرائیل کے یہودی اخبارات اور میڈیا کہہ رہا ہے، یعنی وہ شخص جو ٹرمپ کو پیسے دے کر الیکشن جتواتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف انتشار پھیلانا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پس پردہ کیا عزائم ہے کہ مسلم امہ کو، مسلم ممالک کو، مسلم خطوں کو کمزور کر دیا جائے۔ ایک اور جو امریکن سینیٹر ہے لنڈسے گراہم جس کا نام ہے، اس نے کہا کہ میں ٹرمپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لبنان پر بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ حملہ کرے، کیونکہ لبنان ایران کا ساتھ دے رہا ہے، اور ایران کے ساتھ مل کر امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے پریشانیاں کھڑا کر رہا ہے۔ یہ جو وار مونگر ہے، جس کو جنگ بھڑکانے والا شخص کہا گیا ہے، یہ اب لبنان سمیت باقی مسلم دیشوں کی طرف بھی بڑھنے کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پر چین اور روس کا ذکر بڑا اہم ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین نے اور روس نے کچھ ایسی خطرناک ٹیکنالوجی دی ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو بے حد پریشانی کا سامنا ہے، اور امریکی فوج اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں ہے اپنی تنصیبات کو، اپنے اڈوں کو اور اپنی فوجی جو فیسلٹیز ہیں ان کو چائنا اور رشیا کی ہیلپ کی وجہ سے وہ بچانے میں ناکام ہو رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا یدیوت اہرنوت میں آج ایک رپورٹ چھپتی ہے جس میں کہا گیا کہ چین کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا ایران کے گرنے سے اور ایران پر امریکہ یا اسرائیل کے قبضے سے، اس لیے چین اپنا پورا زور اور طاقت لگا رہا ہے۔